मेरी तरफ से आप सबको सलाम। हम आपको गार्डियन ऑफ फेथ के यूट्यूब चैनल पर वेलकम कहते हैं। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं कोऑर्डिनेटर गार्डियन ऑफ फेथ आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए से अपनी मोहब्बत का, अपने प्यार का इजहार करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं तमाम नाज़रीन का जो खुदावंद के कलाम को सुनते और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप में से किसी का बिब्लिकली कोई सवाल किसी किस्म का हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि हम आप तक बिब्लिकली वो सवाल का जवाब पहुंचाने में कामयाब हो सकें। शुक्रिया। यीशु के बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज खुदा के पाक कलाम के जिस हिस्सा को तलावत किया गया है वो यूहन्ना की इंजील उसके 7वें बाब की 37वीं आयत से 39वीं आयत पर मबनी है। खुदा के इस पाक कलाम के हिस्सा में हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह एक दावतनामा देते हैं जिसे ओपन इन्विटेशन कहा जाता है, जो हर एक के लिए है, बनी नो इंसान के लिए। और इस दावतनामा में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। यह खुदावंद यीशु मसीह का दावतनामा है। इसी तरह का दावतनामा खुदावंद यीशु मसीह ने सामरी औरत को दिया और यूहन्ना की इंजील उसके 4 बाब की 14वीं आयत ने कहा, जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उससे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 6वें बाब की 35वीं आयत में कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने रोटी और पानी को अपने साथ मुंसलिक किया क्योंकि ये दोनों चीजें जिंदगी की अलामत है। रोटी और पानी दोनों ही जिंदगी को जाहिर करती है और पानी इंसानी जिंदगी के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। जिन इलाकों में सहरा है, रेगिस्तान है, वहाँ पानी की बहुत अहमियत है। और इसी तरह जब पानी की बात की गई है यहाँ तो इससे बराह रास्त ताल्लुक नजात का है जिसकी बड़ी ज़्यादा अहमियत है। खुदावंद यीशु मसीह ने ये जब दावतनामा दिया तो ठीक इस दावतनामे के 6 माह के बाद खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब कर दिया गया और जो लोग उसके साथ चलते थे, उसके कलाम को सुनते थे, जिन्होंने ये दावे को भी सुना था, उसके इस दावतनामे को भी सुना था, जिन्होंने उसके मौजज़ात को देखा, उसकी कुदरत को देखा, उसकी तालीम को सुना था, उन सब ने उसे रद्द कर दिया और उसके खिलाफ ये नारा लगाया कि इसे मसलूब करो, क्योंकि वो उनके दिल के इरादे के मुताबिक काम नहीं उसने किया, बल्कि उसने वो काम किया जो खुदा ने उसके स्पुर्द किया था, जो जिस काम के लिए वो इस दुनिया में इंसान बनकर आया था। लेकिन लोगों का रद्द अमल क्या रहा कि उन्होंने उसे रद्द किया। आज ये सवाल मेरे और आपके लिए भी है कि खुदावंद यीशु मसीह के इस दावतनामा पर हमारा क्या रद्द अमल है, हमारा क्या रिस्पॉन्स है। हम खुदावंद यीशु मसीह के इस दावतनामा पर किस तरह से रद्द अमल करते हैं। और ये वो आज हम खुदा के पाक कलाम में से इसके बारे में सीखेंगे। जब हम खुदा के पाक कलाम में से 37वीं आयत का मुताला करते हैं तो यूहन्ना इस आयत का आगाज़ इन अल्फाज से करता है, फिर ईद के दिन जो ख़ास दिन है, और उसके बाद कहता है कि यीशु खड़ा हुआ और उसने कहा
کہ اگر کوئی پیاسا ہے تو میرے پاس آ کر پیے۔ یہ الفاظ کہ وہ عید کا دن تھا جو خاص دن ہے، خداوند یسوع مسیح کے اس دعوت نامہ کے پس منظر کو بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کب، کہاں اور کیسے یہ الفاظ ادا کیے ہیں۔ ہم خدا کے پاک کلام سے جانتے ہیں کہ یہودیوں کی 3 بنیادی عیدیں تھیں: عید قیام، عید پینتیکوست اور عید فصح۔ اور یہ عید جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ عید قیام تھی، جس سے بڑی خوشی کے ساتھ یہودی جو تھے وہ پورے 7 دن تک مناتے تھے، اور وہ ان ایام میں اسیری میں ہونے والے واقعات کو یاد کرتے تھے، اور خدا نے کس طرح سے انہیں بیابانی سفر میں ان کے لیے جو ہے وہ اشیاء فراہم کی، ان کی ضروریات کو پورا کیا، اور خاص طور پر موزانہ طور پر خوراک اور پانی کو مہیا کیا۔ اگرچہ یہ بیابانی سفر جو ہے یہ ان کی عدالت تھی خدا کی طرف سے، عارضی عدالت، کیونکہ خدا نے ان کے برے کاموں کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے سفر کو لمبا کر دیا تھا، طویل کر دیا تھا۔ تو بھی اس عرصے کے دوران جو 40 سال تھا اس میں خدا نے ان کی محافظت کی اور ان کی خوراک کا بندوبست کیا، اور انہیں جو ہے وہ موزانہ طور پر پانی مہیا کیا۔ اس بات کو وہ یاد کرتے تھے، اور اخبار کی کتاب اس کے 23ویں باب میں اسرائیل قوم کو خدا نے یہ کہا تھا کہ وہ عید قیام سالانہ 1 ہفتے کے لیے منایا کرے، اور جب وہ عید منایا کرے تو اخبار کی کتاب اس کے 23ویں باب کی 40ویں آیت کے مطابق وہ کھجور کی ڈالیاں لائیں، وہ خوشنما درختوں کے پھل لے کر آئیں، وہ جو گنے درخت ہیں ان کی شاخوں کو لے کر آئیں، اور یہ چیزیں جب وہ لے کر آتے تھے اور 7 دن تک وہاں سیلیبریشن ہوتی تھی، اس عید کو جو ہے منایا جاتا تھا۔ اس کا خاص طریقہ کار ہوتا تھا جو بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ یہ لوگ جو تھے جو ہزاروں کی تعداد میں وہاں آتے تھے، وہ مذبح کے گرد ایک دائرے کے طرح جمع ہو جاتے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں میں درختوں کی شاخوں کو رکھتے تھے اور کھجوروں کی ڈالیوں کو پکڑتے تھے اور ہاتھ سے مذبح کی طرف رکھتے تھے، اور وہ خدا کا شکر ادا کرتے تھے اور ہاللویا کے زبور گاتے تھے، جو زبور 113 سے لے کر زبور 118 پر مبنی ہے، اور وہ گیت گاتے تھے۔ اور جو کاہن ہوتا تھا وہ سلوم کے تالاب سے سنہری گھڑے میں گھڑا لے کر وہاں پانی بھرتا تھا، پھر واپس آتا اور پھر مذبح پر انڈیلتا تھا، اور یہ ہر روز یہ عمل جو ہے وہ دہرایا جاتا تھا۔ اور علماء کا کہنا ہے کہ جو سردار کاہن ہوتا تھا اس کے پانی کے پھاٹک میں سے گزرنا جو تھا وہ لازم تھا، اور علماء کے مطابق پانی کا پھاٹک جو ہے وہ اسی اہمیت کا حامل تھا کیونکہ وہ خدا کے کلام کو ظاہر کرتا ہے، اور خدا کا کلام ہی ہمیں پاک کرتا ہے۔ اور پھر جب وہ یہ عمل کرتے تھے، وہ پانی بھرتا اور پھینکتا تھا، اس دوران جتنے لوگ وہاں موجود ہوتے تھے وہ خدا کے کلام کی جو ہے تلاوت کرتے تھے۔ اور یسایہ کتاب اس کے 12ویں باب کی 3 آیت کی تلاوت کرتے تھے، جہاں لکھا ہے کہ پس تم خوشی سے نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے، اور یہ پڑھتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے وہ سنہری گھڑے میں پانی لیتے تھے اور پھر مذبح پر انڈیلتے تھے۔ اور آخری دن جسے خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خاص دن ہے، اس دن وہ 7 چکر لگاتے تھے۔ اس مذبح کے گرد نہ صرف کھڑے ہوتے تھے بلکہ 7 چکر لگاتے تھے، کھجوروں کی ڈالیاں ہاتھ میں پکڑ کر، اور کاہن اسی طرح پانی بھر کر لاتا تھا اور پھر مذبح پر پھینکتا تھا۔ یہ 7 چکر اس لیے لگائے جاتے تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ جو بیابانی آوارگی تھی وہ یرو پر فتح یابی حاصل کرنے سے ختم ہوئی، اور وہ 7ویں دن انہیں وہ کامیابی ملی تھی، اور 7ویں دن جو ہے انہوں نے 7 چکر یرو کے گرد لگائے تھے۔
ایک سوال ہے جو اس حوالہ سے کیا جاتا ہے. کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ پائی صاحب یہودیوں نے یرو شہر کے گرد کتنے چکر لگائے تھے, 7 یا 14؟ تو خدا کے پاک کلام میں بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ کتنے چکر لگائے تھے. یشوع کی کتاب اس کے 6ویں باب کی 3 اور 4 آیت کے مطابق خدا نے یہ حکم دیا تھا کہ تم جو ہے 6 دن ہر روز 1 چکر لگانا یرو کے گرد, اور 7ویں دن 7 چکر لگانا. تو یہ نہ 7 ہے کل, نہ 14 ہے, یہ 13 چکر ہیں جو قوم بنی اسرائیل نے یرو کے گرد جو ہے وہ لگائے, اور پھر خدا نے اس شہر کو ان کے حوالے کر دیا اور ان کی بیابانی آوارگی جو ہے وہ ختم ہوگی. اور جب قائن جو تھا پانی پھینکنے کو تھا, ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں اس بات کو یاد کرنے کو تھے, تب خداوند یسوع مسیح نے کھڑے ہو کر کہا کہ اگر کوئی پیاسا ہے تو وہ میرے پاس آ کر پیے, اور ان سب کو اپنی طرف متوجہ کیا, اور وہ انہیں کہنا چاہتا تھا کہ تم اپنے باؤ اجداد کے لیے شکر ادا کرتے ہو جنہوں نے جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پانی کو پیا اور خدا نے انہیں مہیا کیا. میں تمہیں وہ پانی دوں گا جو تمہیں روحانی طور پر آسودہ کرے گا. اور خدا یسوع مسیح نے 3 چیزوں کو کرنے کے لیے کہا. یسوع مسیح نے اس دعوت نامہ میں ان سے کہا کہ جو کوئی پیاسا ہے میرے پاس آ کر پیے. تو 3 چیزیں ہیں جو عملی طور پر اس دعوت نامہ میں جو شامل ہوتے ہیں, جو قبول کرتے ہیں, انہیں کرنی پڑتی ہیں. سب سے پہلی ہے پیاس کا ہونا. اگر کوئی پیاسا ہے تو وہی مسیح یسوع کے پاس جائے گا اور جا کر پیے گا. اور پیاسے ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو اپنی ذات کا علم رکھتا ہوگا, جو اپنے باطن سے آگاہ ہوگا, کیونکہ ہم باطنی طور پر فطری طور پر گنہگار ہیں. اور اگر کوئی اپنی ذات کا علم رکھتا ہوگا کہ اس میں کوئی ایسا گفٹ نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خدا کے معیار کو پورا کرتی ہو, وہ گنہگار ہے اور اسے خداوند کی ضرورت ہے, اسے نجات کی ضرورت ہے, اسے گناہوں کی معافی کی ضرورت ہے, اسے خدا کے فضل کی ضرورت ہے, اسے اس کی راست بازی کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں جب کسی میں ہوگی تو وہ مسیح یسوع کے لیے پیاسا ہوگا. اور سب سے پہلے اس دعوت نامہ کو قبول کرنے کے لیے پیاس کا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی پیاسا ہوگا تو پھر مسیح یسوع کے پاس بھی آئے گا. اس کے لیے ہمیں اپنی ذات کا اور اپنے باطن میں پائے جانے والے گناہ کا اقرار کرنا اور مسیح کے وسیلہ سے معافی کے طلبگار ہونا ضروری ہے. دوسری چیز ہے مسیح یسوع کے پاس آنا. پاس آنا انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اسی کے پاس جاتا ہے جس پر وہ اعتقاد کرتا ہے, بھروسہ کرتا ہے, جس پر ایمان رکھتا ہے. خدا یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل اس کے 9ویں باب کی 23ویں آیت میں کہا تھا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو انسان پیچھے بھی اس کے چلتا ہے جس پر اسے بھروسہ ہو, اعتقاد ہو, توکل ہو. اور جس کے اندر پیاس ہے وہ مسیح یسوع کے پاس جو ہے وہ آتا ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے. مسیح یسوع کے پاس آنے کی صرف ایک کیٹیگری ہے, ایک کرائٹیریا ہے, ایک کوالیفیکیشن ہے, اور وہ کوالیفیکیشن کیا ہے؟ اس کے طالب ہونا. اگر کوئی مسیح کا طالب نہیں ہے تو وہ لائق طور پر مسیح کے پاس نہیں آتا ہے. یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے. جب تک کوئی پورے دل سے مسیح کا طالب نہیں ہوگا وہ اسے پائے گا بھی نہیں. پائے گا وہ جس کے باطن میں پیاس ہوگی, اور پھر وہ مسیح کا طالب ہوگا اور پھر مسیح اسے ملے گا. خدا یسوع مسیح نے بھی یہ کہا کہ تم ڈھونڈو گے تو پاؤ گے. جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا, ڈھونڈے گا وہی جو اس کا طلبگار ہوگا. اور پھر تیسری چیز ہے پانی میں سے پینا. پینے سے مراد ہے مسیح یسوع میں قائم رہنا, اس میں قائم ہونا, اس کے ساتھ منسلک ہونا, اسے گلے لگانا, اس میں قائم رہ کر زندگی بسر کرنا. اور وہ وہی کرتا ہے جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے, مسیح یسوع کو خداوند قبول کرتا ہے, اور پھر زندگی اس کے احکام کے مطابق چلاتا ہے.
اور یہ خدا یسوع مسیح نے روح کے بارے میں کہا مسیح میں قائم رہنا اور روح میں معمور ہونا ایک ہی بات ہے، اور وہ وہی ہو سکتا ہے جو اس کے احکام پر عمل کرتا ہے۔ صرف اپنے نام کے ساتھ مسیحی لگانا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، کیونکہ لوگ ہمارے بولنے سے پہلے ہمارے کام اور ہمارے کردار کو دیکھتے ہیں۔ ہمارا مزاج، ہمارا رویہ، ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ کار مسیح جیسا ہونا چاہیے۔ ہم اپنے چلنے پھرنے سے، کام کرنے سے، رہنے سے، اٹھنے بیٹھنے سے، کسی کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے، اور جو رشتے ہمیں خدا نے دیے ہیں ان میں قائم رہنے سے مسیح یسوع کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے پالوس رسول دوسرا کرنتھیوں خط اس کے دوسرے باب کی 14 اور 15 آیت میں کہتا ہے کہ ہم خدا کے نزدیک نجات پانے والوں اور ہلاک ہونے والے دونوں کے لیے مسیح کی خوشبو ہے۔ جیسا ہمارا کردار ہوگا، کریکٹر ہوگا، بول چال ہوگا، کام کرنے کا طریقہ کار ہوگا، ویسی ہی خوشبو ہم لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اور خدا یسوع مسیح نے کہا تھا جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسے کہ کتاب مقدس میں آیا ہے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ جب کوئی مسیح یسوع کو حقیقی طور پر قبول کرتا ہے، اس میں قائم رہتا ہے، تو پھر وہ پانی اپنے تک محدود نہیں کرتا ہے بلکہ دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے۔ اور وہ کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ دوسروں تک مسیح یسوع کے گواہی کو، اس کے کام کو، اس کے کردار کو اپنی طرز زندگی سے۔ یہ ہم پر مبنی ہے کہ ہم مسیح یسوع کی اچھی خوشبو بنتے ہیں یا بری خوشبو بنتے ہیں۔ ہمیں مسیح یسوع میں قائم رہنا، اور روح سے معمور بھی یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کس طرح سے گزارتے ہیں۔ صرف تھوڑی دیر کے لیے روح سے معمور نہیں ہوا جاتا۔ روح سے معمور ہونے سے مراد ہے طرز زندگی، جس میں آپ کا زندگی گزارنے کا طریقہ کار خدا کی مرضی کے مطابق ہو، جس میں آپ روح سے معمور زندگی گزارتے ہیں، جس میں آپ خدا کے احکام کے مطابق چلتے ہیں۔ جیسے مسیح کا رویہ ہے، جیسے مسیح کا مزاج ہے، ویسا ہی ہمارا بھی مزاج ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کو ہم میں مسیح دکھائی دے۔ ہم مسیح کی سچی گواہی بھی دینے والے بنیں گے اور اس کی خوشبو بھی بنیں گے جو دوسروں تک بہتر طور پر پہنچتی ہے۔ تو اگر ہم اس طرح سے گزارتے ہیں زندگی تو ہم خدا بند میں قائم اور روح میں معمور زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں ایسی زندگی گزارنی چاہیے جو روح سے معمور ہو، صرف لفظی حد تک نہیں، صرف باتوں کی حد تک نہیں، بلکہ عملی زندگی سے ہمیں مسیح یسوع کی خوشبو بننا ہے۔ تو خداوند مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے اور اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.